शिकायत हुई, अगले दिन वहाँ पे पुलिस आके आपको उठा के ले जाती है। 1984 में अमेरिका में जब मैं कोर्स डॉक्टर साहब अलैकुम $2.5 का गैलन था। ब्रिगेडियर डॉक्टर साहब चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, मैंने फ्रॉम गुजरात हमारे साथ मौजूद आएगा, बड़े मसरूफ होंगे क्योंकि पता 16 तारीख को। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर इस वक्त तो आपको टाइम देना है, बड़ा कारण मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है तो जाहिर है, लेकिन आज एक अहम दिन जो आपको याद दिला देते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी और उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने अनाने इक़्तिदार संभाला और फिर एक लंबा अरसा एग्ज़ाइल में मियां नवाज शरीफ साहब रहे और फिर वापस आए, फिर वही बात, वही रास्ते, वही जिद्दोजहद, क्या कहेंगे? देखिए इकबाल साहब, ये इस लिहाज से ये दिन जो है बड़ा एक शातरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि जो एक फौजी डिक्टेटर ने 2/3 अक्सरियत रखने वाले वजीर आजम को फारिग किया, इक़्तिदार पे कब्जा किया और उसी वजीर आजम को हाई जैकर बनाने की कोशिश की। फिर ये है कि फिर बेला है और ये बड़ी बढ़ के लगाता रहा कि ये कभी इसको वापस नहीं आने देंगे। फिर ये है कि जब वहां पे 12 मई को आपको याद है कि जब कत्लेआम हुआ कराची की सड़कों पे, जब चीफ जस्टिस साहब वहां तशरीफ ले गए, उस वक्त ये मुक्के लहराता रहा, उसने कहा जी अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ है। ऐसा ही। और फिर ये है कि अंदाजा कर ले कानून किसके लिए है, कानून तो गरीब आदमी के लिए या अपोजिशन के लिए है। ये शख्स जो है ये मुक्के लहराता हुआ, बढ़ के मारता हुआ, पूरे अदालती निजाम का मजाक उड़ाता हुआ, पूरे कानूनी निजाम को का एक वस्त्र उड़ाता हुआ, वो तो खैर आपको उसने 2 बार कानूनी शिकली का मुर्तकिब जो हुआ, उसने रियायत भी दे दी थी, कोई पूछने वाला नहीं, और वो जो है वो बाहर चला गया पूरे अदालती और कानूनी निजाम का मजाक उड़ाते हुए। लेकिन डॉक्टर साहब आपको फायदा भी दे गया कि मियां नवाज शरीफ को मुआहदा करके उसने बाहर भी भिजवा दिया ना, एनआर भी तो उसने दे दिया था ना। नहीं देखिए मियां नवाज शरीफ को तो अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट समझता था। इसी वजह से ये है कि वो बाहर भेजने के लिए वो उसका इसरार था, उसको पता था कि यहाँ मियां साहब का रहना जो है उसके लिए इंतहाई खतरनाक होगा, अपने लिए सबसे खतरा सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा चैलेंज समझता था वो मियां नवाज शरीफ को। इसी वजह से उसका लेकिन ये बात है सर मैंने इसलिए की है कि आप उन्हीं रास्तों के मुसाफिर फिर होते जा रहे हैं क्योंकि आपकी लड़ाई शुरू से ही आम तौर पर यानी रही एस्टेब्लिशमेंट से सो कार्ड रही और फिर आज भी आपका जो बयानिया नजर आ रहा है कि क्या आप इसको बदलेंगे या कुछ जिद्दोजहद फिर वो रास्ते में पत्थर ना जाए? हमारा रास्ता जो है वो जमहूरियत का रास्ता है, आइन की बालादस्ती का रास्ता है, कानून की हुक्मरानी का रास्ता है। क्या ये रास्ता गलत है? ठीक है। हम दूसरी बात ये है कि हम इदारों के बारे में हम ये कहते हैं कि हमारा किसी इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और जब जिसका मैंने जिक्र किया जनरल मुशर्रफ का, क्या वो किसी इदारे से पूछ के आया था? क्या वो जो है सरहदों पर लड़ने वाले हमारे जो हीरो हैं जिनको हम सलाम पेश करते हैं, हमारे जो फौजी हमारी जोग्राफी सरहदों के मुहाफिज हैं, क्या उनसे पूछ के आया था? बात यह है कि चंद लोग होते हैं, चंद अफराद चीजें भी गिने जा सकते हैं जो आपने जाती मकासद के लिए फौज जैसे मोहतरम मुकद्दस महबूब इदारे को सियासत में घसीटते हैं और इसकी गैर जानबदारी। तो ये तो खुश आइंद बात है कि आपने पिछला जब तो फजल रहमान की आखिर में मरियम नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बात की कि हम अदारों के खिलाफ नहीं है क्योंकि नैरेटिव थोड़ा चेंज किया, ये अच्छी बात है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को तो आप बेल आउट नहीं कर सकते, वो तो हमेशा यानी जब इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे फिर भी वो बात कर रहे थे, वो बात तो करने से बात नहीं आते, तो भुगतना तो आपको पड़ता है फिर। और सबसे बड़ी बात है सिलेक्ट खुद करते हैं जी डॉक्टर साहब। आपका मैं सवाल नहीं समझ पाया, आवाज आपकी क्लियर नहीं है इकबाल साहब। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि खुशाइंद बात थी कि पिछले दिनों जब मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुलाकात फजल रहमान साहब ने की तो उन्होंने कहा था कि हमारी किसी इदारों से लड़ाई नहीं है, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वक्तन फ़क्तन इस किस्म की बातें करते रहते हैं, वो डायरेक्टली लाने वाले, उन इमरान खान को लाने वाले जुम्मेदार वो करते रहते हैं, बात तो फिर उस तरफ ही चल पड़ती है ना। हमारा देखिए हमारी देखे मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा कि हमारी किसी इदारे के साथ झगड़ा है। उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि जो आइन शिकन है तो चंद अफराद हैं, इदारा नहीं कभी आइन शिकनी करता। क्या ये सरहदों में लड़ने वाले फौजी जो है वो आइन शिकनी करते हैं?
کیا وہ اپنے رف کو توڑتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلو ہمارے پینل کی بھی بات سن لیں. اب یہ ہے کہ 16 تاریخ کو جو جلسہ ہے وہ تو حکومت پاکستان نے بھی اجازت دے دی ہے, وہاں جدوجہد کریں. ظاہری ضروری ہے کہ اپوزیشن اس پی ٹی آئی کے حکومت جو اس کی غلطیاں نکالے, اس پر دباؤ برقرار رکھیے. مہنگائی ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ نے دیکھا کہ ہر محکمہ تباہ برباد ہے. درست ہے, اس پر فوکس رکھیں. اب ہم پینل کی شمس صاحب بات کریں, بریگیڈیئر صاحب اپنا ڈاکٹر نثار صاحب بات کر رہے ہیں, اس وقت لائن پر ہیں. یہ پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں ہمارے ساتھ, ہماری بہن شمسا علی. جی شمسا علی. جی شکریہ اقبال صاحب. میں جی یہ بتانا چاہ رہی ہوں اپنے ایم این اے صاحب کو کہ بالکل یہ صحیح کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہیں وہ بالکل انہوں نے بہت ملک کے ساتھ زیادتی کی اور نہیں ہونی چاہیے تھی. اور بالکل یہ جو اپنا کسی قسم کا بھی جو اب اس وقت وہ بنے ہوئے ہیں, اپنا نواز شریف صاحب بہت بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں, وہ کبھی وہ نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں, کبھی وہ امام خمینی بن جاتے ہیں, کبھی وہ ان کو خطاب اپنے لینے کا بہت شوق ہے. بات یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ بہت زیادتی ہے اور یہ جو ادارہ ہے اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں, تو ان کو جن لوگوں نے اس وقت کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ تعاون کیا, چاہے وہ ایوب خان صاحب ہوں, چاہے ضیاء الحق صاحب ہوں, ان لوگوں کو بھی اتنے مورد الزام ہو کہ اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا چاہیے سیاست سے. ان کا کوئی کام ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے ان کے مضبوط کیا ان لوگوں کو. یہ جتنے بھی تھے اپنا, چاہے وہ جوڈیشری کے ہوں, چاہے ہمارے سیاستدان جو اسی ان کے ہی نرسری میں پلے, ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود ایک طرف کرے. میں سمجھتی ہوں اگر وہ واقعی سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے اور ایک سے ایک اچھا اس میں مسلم لیگ میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کو بنائیں لیڈر, ان کو آگے لے کے آئے, اپنے کو اور اپنے فیملی کو ایک طرف کرے کہ ہم نے بہت زیادتی کی, ہم نے اس وقت تعاون کیا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ, اور ہم بالکل ہم نے غلط کام کیا, انہوں نے بھی غلط کیا, ہم نے اس سے بڑی غلطی کی, کیونکہ ہم تو وہ بھی تھے اپنا چھوڑ دینی چاہیے سیاست. ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں, آپ بات کریں. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ صحیح بات ہے کہ جو طالع آزما آئے, جو ماشاء اللہ لگے, انہوں نے غلط کیا, اور جمہوری آئین کو معطل کرنا بھی غلط تھا. کسی ماشاء اللہ دور میں آپ بھی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے؟ نہیں, میں نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے. میں تو فیلڈ فائرنگ میں تھا جس دن یہ 12 اکتوبر ہوا. میں تو فیلڈ فائرنگ کر کے توپوں کا فائر کروا کے واپس آئے تھے, اور میرے G3 نے مجھے بتایا کہ سر ٹی وی بند ہو گیا. تو میں نے کہا پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا. بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارے جو عدلیہ تھی انہوں نے ماشاء اللہ کو پروانہ دیا, جائز ہونے. دوسری بات, ہماری پارلیمنٹ نے تمام طالع آزماؤں کو, تمام ماشاء اللہ فوجی ڈکٹیٹرز کو انڈیمنٹی دی. تو اگر اب یہ سیاستدان اتنے سنسیئر ہیں تو وہ انڈیمنٹی کینسل کر دیں. پارلیمنٹ اگر انڈیمنٹی دے سکتی ہے تو پارلیمنٹ ماضی کی دی ہوئی انڈیمنٹیز کو کینسل بھی کر سکتی ہے. اور کرنٹ ٹرائل یہ ریحان بات کریں, میں ڈاکٹر صاحب طرف جانا ہے, سیاست بھی چھوڑیں, نکالیں. 12 اکتوبر کی آپ بات کرتے ہیں, تو 12 اکتوبر میں پھر کیا نواز شریف صاحب کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ انہوں نے کس طرح وہ ایک فوجی جنرل جو ان کا خاص تھا کشمیری, اس کو پہلے سے باہر سے وردی خرید کے اس کو پہنا دی اور اس کو بیج بھی لگا دیے. تو یہ کہاں کی عقل مندی تھی؟ یہ تو ایک بہادر جو ہے وہ اگر جمہوریت پہ وہ بلیو کرتا ہے تو اس کی جو اسٹرانگنس ہے وہ تو اس کی ویکنس نظر آتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات کریں آپ. جی دیکھیے یہ ہے کہ ہماری بہن جو کہہ رہی تھی نا کہ جن لوگوں ڈکٹیٹروں سے تعاون کیا ہے وہ بالکل یہ ہے کہ وہ قصوروار ہیں. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے ہماری بہن کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے کس طرح تعاون کیا, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ ہم نے نقصان اٹھایا. ریفرنڈم میں بھی ان کے ساتھ ہے, ریفرنڈم میں بھی ان کے ساتھ رہے, آپ کو یاد ہے نا. بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ اس وقت ان کا ساتھ چھوڑا جب انہوں نے گجرات کے چودھریوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھی بنا لیا. چھوڑا تو صحیح نا, ساتھ تو چھوڑ دیا نا, اور نہ ہی کوئی فائدہ لیا سیاسی, کوئی سیاسی فائدہ نہیں لیا کسی, بلکہ نقصان لیا. دوسری جو دیکھیں بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ میں یہ بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, عدلیہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, فوج سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, اور سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. اور حق یہ ہے ملک کی فلاح اور بہتری اور مفاد اس میں ہے کہ سب اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کے لیے تہیا کریں کہ حقیقت کرنا ہے وہ کردار ادا کرنا ہے جس کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ درست ہے کہ آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں, لیکن بات درست ہے کہ اتفاقاً بریگیڈیئر صاحب اس وقت آرمی میں تھے,
اور میں پرائم منسٹر ہاؤس میں تھا اور میں پی ٹی وی اسٹیشن کے سامنے کھڑا تھا اسلام آباد کے. وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خوبصورت بات نہیں تھی. اور پھر جو اب اگر ہم بات کریں انڈیمنٹی والی بریگیڈ صاحب نے بات کی تو صدر مشرف کو عدلیہ نے یہ بھی کہا کہ آئین میں ترمیم بھی کر لیں. اور ضیاء الحق کے ساتھ بھی اس زمانے میں جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں رہا ہوں, انہوں نے جب کہا کہ 52(2)(b) بھی یہ رہے گی تو سب نے سیاستدانوں نے پھر کام خراب کیا. روحانی بیٹے کون تھے؟ نواز شریف صاحب تھے ان کے. چھوڑے نا, آپ سیاست کو چھوڑ دیں نا, اب ازالہ کر دیں نا, ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں, ماضی سے انڈیمنٹیز کینسل کر دیں. ہاں یہ اپنے آپ کو بھی کینسل کریں. جی ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں, میری گزارش یہ ہے, ہم نے بھی اور پیپلز پارٹی نے دونوں نے کی. ہمارے سفر کا آغاز جو ہے وہ آپ یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے فوجی آمروں کے دور میں ہوا, لیکن یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا پی ٹی آئی کے سفر کا اختتام وہاں پہ ہو رہا ہے. اندازہ کیا ہم نے تو یہ ہے کہ آغاز کیا, میری بات سن لیں, ہم نے یہ ہے کہ ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے طور پہ یہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم نا اب ہم گجرانوالہ کے ڈاکٹر صاحب میرا فکر مکمل ہونے دے پلیز. ہاں پلیز. ہم نے دیکھے وہاں اس وقت پہلے سیاست کا آغاز کیا فوجی امریت کے دور میں, لیکن اس کے بعد ہم نے عوامی تائید اور حمایت کے ساتھ ہمارے لیڈر میاں نواز شریف گلزار علی بھٹو دونوں عوامی لیڈر بنے, عوام کی بھرپور تائید کے ساتھ انہوں نے کردار ادا کیا ایز عوامی لیڈر. لیکن عمران خان نے اس کا اینڈ وہاں پہ ہوا جہاں سے ہمارا آغاز ہوا تھا. اب یہ ہے کہ وہ بیساکھیوں کے دارے اس کو لایا گیا ہے, آپ کو نہیں پتا. اچھا یہ بتائیے کہ گجرانوالے کا جو جلسہ ہو رہا ہے اب تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کھلا ہے, اب آپ پر ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے کہ آپ کو واک اوور دے دیا گیا ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈور لا سکتے ہیں, سارا پاکستان لا سکتے. فیصل آباد بھی ایکٹیو ہے, شیخ پورہ بھی ہے, اوکاڑا بھی ہے, قصور بھی ہے, لاہور بھی ہے. تو گجرات 6 ڈسٹرکٹ خود موجود تھے تو کیا ضرورت تھی دور سے. میں آپ کو بتا دوں کہ دور سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو. یہ تو یہ عوام کا جم غفیر اور اختلاف ہوگا عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ تو ان سے جان چھڑانے کس وجہ سے لبریز ہو چکا ہے یہ تو ذرا بتا دیجیے. کس وجہ سے پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظالم اور ناغاز حکومت نے مہنگائی کے جو بم گرائے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ, انہوں نے مہنگائی کی عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. عوام کے لیے اب یہ ہے کہ گھر کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ اتنا اگر جم غفیر آ گیا تو آپ کے لیڈران ہوش و آواز میں رہیں گے یا پھر چڑھ دوڑیں گے اسٹیبلشمنٹ پر؟ کیا ہوش و آواز تو دیکھیں, ہوش و آواز تو انہوں نے پوری قوم کی ہوش و آواز جو ہے گم کرتی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب یہ ہے کہ آپ ہوش و آواز ان کی اڑے گی حکومت کی. میں آپ کو بتاؤں اچھا جو جم غفیر اس کو جوش و خروش دیکھ کے ان کی تو ٹانگیں پہلے سے ہی کانپ رہی ہیں. سر یہ دیکھیں کہ مہنگائی میں احسن اقبال وہ آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی جب چینی 92 روپیز تھی تو وہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی 115 روپے کی مل رہی ہے چینی, اور اگلے دن چینی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کئی جگہ نہیں سر, اس لیے کہ یہ ایک میسج ہوتا ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو مافیا ہے وہ ان کا ہی تیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ اس طرح ریٹ دیتے ہیں اور یہ آ کے اس طریقے سے دیتے ہیں کہ جی 115 جبکہ 92 مارکیٹ میں بریک کی طرف جائیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.